बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। मोहतरम सामीन इकराम, सूरह यूसुफ की ये तीसरी किस्त, तीसरा बयान शुरू है। इससे पहले सूरह यूसुफ के 2 बयान रिकॉर्ड हो चुके हैं। अब तीसरा बयान ख्वाबों की ताबीर के बारे में, जो कि उस वक़्त के बादशाह रेयान बिन वलीद, जो कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने का बादशाह था, उसने जो ख्वाब देखे और उस ख्वाब का तज़किरा आज के बयान के अंदर होगा। और दूसरे मरहले में वो रब ज़ुल जलाल की कुदरत कामरा को देखें कि जब चाहे, जिस वक़्त चाहे, जैसे चाहे, अल्लाह पाक जेल खाना से निकाल के अल्लाह के पैगंबर, अपने पैगंबर को यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम को तख्त शाही के ऊपर बैठा सकता है। ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी हिकमत है। और फिर अल्लाह पाक ने इज़्ज़त और एहतराम के साथ यूसुफ अलैहिस्सलाम को रब ज़ुल जलाल ने तख्त शाही के ऊपर बैठाया। वैसे नहीं, बल्कि इज़्ज़त और एहतराम के साथ। और उस वक़्त का जो बादशाह रेयान बिन वलीद ख्वाब देखता है। ख्वाब क्या है? कुरान करीम के अंदर अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, वक़ाल अल-मलिकु इन्नी अरा सबअ बक़रातिन सिमानी यअकुलुहुन्ना सबउन इजाफ व सबअ सुंबुलातिन खुज़रिन व उख़रा याबिसात। ख्वाब देखा जा रहा है कि 7 मोटी ताज़ी गाय हैं और उनके साथ ही दुबली पतली 7 गाय निकलती हैं। और बरखलाफ के गाय को खाती नहीं है। ये ऐसे जानवर जो एक दूसरे को खाते नहीं, लेकिन उस वक़्त का बादशाह रेयान बिन वलीद ये देखता है कि मोटी ताज़ी गाय निकलती हैं और इनके पीछे 7 कमज़ोर सी गाय, 7 कमज़ोर गाय निकलती हैं। और जैसी वो निकलती हैं तो फ़ौरन इन मोटी ताज़ी गायों को उन्होंने खा लिया। और उसके बाद फिर क्या देखते हैं? 7 बालियां हैं, या यूँ समझे कि 7 घास के गट्ठे हैं। और उन 7 बालियों के बाद, जो कि सरसब्ज़ व शादाब हैं, 7 सरसब्ज़ व शादाब बालियों के बाद क्या देखते हैं कि खुश्क 7 बालियां निकलती हैं। बादशाह, उस वक़्त का बादशाह रेयान बिन वलीद इस ख्वाब को देखने के बाद बड़ा परेशान हुआ कि आज तक ऐसा कोई चीज़ हो ही नहीं। गाय को खा ले, और वो भी मोटी ताज़ी गाय हैं जिनको कमज़ोर सी गाय खा रही हैं। 7 गाय हैं और 7 सबस बालियां हैं। और उन 7 सबस बालियों को, यानी 7 सरसब्ज़ व शादाब जो बालियां हैं, उनको साथ ही 7 खुश्क निकलती हैं। और बरखलाफ जो सब्ज़ है उसको जो है दूसरी खुश्क वो जला रही हैं। बादशाह इस ख्वाब को देख के बड़ा परेशान हुआ। सुबह के वक़्त उसका दरबार लगता था। दरबार के अंदर तमाम उस वक़्त के जो लोग ख्वाबों की ताबीर बताने वाले नजूमी जो उस वक़्त के थे, सारे दरबार की महफिल के अंदर आते हैं, बादशाह की महफिल के अंदर आते हैं। तो बादशाह ने अपने तमाम इन नजूमियों को, ख्वाबों की ताबीर बताने वालों को बुलाया। और बुलाने के बाद यूँ कहा, या अय्युहल मलाउ अफ्तूनी फी रुया या इन कुंतुम लिर्रुया ताबुरून, कि ऐ मेरे
ساتھی کہہ لو یا کوئی اور کہہ لو، میں نے خواب اس انداز کے دیکھا ہے، اب تم مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم جانتے ہو تو میرے خواب کی تعبیر کو بتاؤ۔ اور اس وقت کے جو نجوم یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ پاک اپنے نبی کو سب سے اعلیٰ اور عرفہ جو موسیٰ دے کر بھیجتا ہے، جو اللہ پاک علم عطا کر کے بھیجتا ہے، وہ ساری قوم سے اوپر اعلیٰ اور عرفہ رب ذوالجلال معجزہ یا علم عطا کر کے اپنے نبی کو بھیجتا ہے۔ اور جہاں عوام یا قوم عاجز آ جائے اس وقت اس کے بعد نبی کا آغاز ہوتا ہے۔ جب خواب بیان کیا تو آگے سے اس وقت کے نجومی، اس وقت کے خوابوں کی تعبیر بتانے والے کہتے قالوا اضغاث احلام، اے بادشاہ سلامت، یہ ایسی خواب ہیں، قالوا اضغاث احلام، یہ پریشان کن خواب آتے رہتے ہیں، ایسی ہے، ان کی حقیقت کچھ نہیں۔ قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اے بادشاہ ہم ایسے خوابوں کی تعبیر ہم نہیں جانتے۔ بادشاہ نے کہا نہیں، ایسا ہو سکتا نہیں کہ خواب آئے اور تم اس کے کہو کہ ہمیں اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ اور اسی محفل کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ داخل ہونے والا اس قید خانے کے اندر جو دو ساتھی داخل ہوئے تھے، جن کو اللہ کے پیغمبر نے یوں کہا تھا اذکرنی عند ربک، کہ میرا بھی تذکرہ اپنے بادشاہ کے ساتھ سامنے کرنا، تو اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں، شیطان نے اس کو بلا دیا۔ اور جب بادشاہ یہ خواب دیکھتا ہے تو اس وقت ان کو یاد آیا خوابوں کی تعبیر بتانے والے تو ہمارے قید خانے کے اندر ہمارا ساتھی بھی تھا جس نے تذکرہ کیا تھا کہ میرا تذکرہ بھی بادشاہ کے سامنے کرنا۔ اس وقت اس کو یاد آیا تو اس نے اس وقت کے بادشاہ کے سامنے کہا وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امۃ انا انبئکم بتأویلہ فارسلون، وہ کہنے لگا ان دونوں میں سے جس کو نجات ملی، جو رہا ہوا، وہ کہتا ہے ایک عرصہ کے بعد اس کو یاد آیا، کہتا ہے انا انبئکم، میں تمہیں خواب کی تعبیر کو بتاتا ہوں، ذرا مجھے اتنا کرے، بتأویلہ فارسلون، ذرا مجھے تھوڑا سا نا جانے دے، یعنی قید خانہ کے اندر ذرا مجھے جانے کی اجازت دے، میں ابھی آپ کو اس کی تعبیر بتاتا ہوں۔ قید خانہ کے اندر جو ہے وہ ہمارے ایک ساتھی تھے، ایک ساتھی ہیں جن کو ہم بڑا ہی معزز محترم جانتے، بزرگ جانتے ہیں، یقیناً تمہارے خواب کی تعبیر کو بتائے گا۔ بادشاہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم جاؤ اور جا کر میرے خواب کی تعبیر جو ہے، میں اس سے بڑا پریشان ہوں اور مجھے میرے خواب کی تعبیر آ کر مجھے بتائے، یا تو جا اور جا کے میرے خواب کی تعبیر لے کے آیا۔ یہ اللہ پاک کی حکمت ہے، اس خواب کے ذریعے رب ذوالجلال نے یوسف علیہ السلام کو قید خانہ سے نکالنا تھا، جو کہ رب ذوالجلال نے بادشاہ کو ایک خواب کے اندر دکھایا، اور پھر یہی بادشاہ یوسف علیہ السلام کو عزت و احترام کے ساتھ تخت شاہی کے اوپر بٹھاتا ہے۔ تو جب یہ ساتھی جو رہا ہوا تھا، یوسف علیہ السلام نے جس کو کہا تھا کہ تم رہا ہو جاؤ گے، بادشاہ کو پانی پلانے والا، بادشاہ کا ساقی، پانی پلانے والا، اور جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچتا ہے تو آ کر کہا یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف، اے سچے دوست، اے سچ بولنے والے، یعنی جیسا ہمارا ایک محاورہ ہوتا ہے، جب ہم کسی سے عرصہ دراز کے بعد ملتے ہیں تو پھر ہم اس کو سلام دعا بعد میں کرتے ہیں، پہلے جو اس کے ساتھ یعنی جیسا اس کا مشغلہ ہوتا ہے، جیسا وہ شعبے کے اندر ہوتا ہے، فوراً بندہ جا کے اس سے ملتا ہے، اس کا نام تو بعد میں لیتا ہے، یا نام لے کے پھر یوں کہتا ہے جیسے اے ڈاکٹر صاحب فلاں، اس کا نام لیا جاتا ہے، یا کوئی اور اسی انداز میں کسی کا تذکرہ کیا، جو بھی جس شعبے کے اندر ہو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام تو ہمیشہ سچ بولنے والے تھے، سچے تھے، تو آتے ہی ساقی نے کہا یوسف ایھا الصدیق، اے سچے میرے دوست، اے سچ بولنے والے۔
अफ्तिना फी सब'i बक़रातिन सिमानी यअकुलुहुन्ना सब'उन इजाफ व सब'a सुंबुलातिन खुद्रिन व उखरा याबिसात। ऐ मेरे दोस्त, मुझे ये बता कि 7 मोटी ताज़ी गायें हैं जिनको कमज़ोर सी गाय खा रही है, बरखलाफ के गाय को खाती नहीं, और उसके बाद 7 सर सब्ज़ो शादाब बालियाँ यानी गोशे निकलते हैं, और उनके बाद खुश्क 7 बालियाँ निकलती हैं। अब इसकी मुझे ताबीर बता ताकि मैं लअल्ली अर्जिउ इलन्नास, ताकि मैं लोगों के पास जाऊं, लअल्लहुम यअलमून, ताकि वो जान लें। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब को सुना। यह भी याद रखें, ख्वाब उस बंदे के सामने बयान करनी चाहिए जो ख्वाबों की ताबीर को जानता हो। ख्वाब एक बरहक हो जाती है, हर एक आदमी ख्वाब के बारे में ताबीर ना बताए, वो बताया करे जिसको ख्वाबों की ताबीर का इल्म हो। जब भी आप कोई ख्वाब देखते हैं तो कोशिश ये करें किसी आलिम दीन के पास जाकर अपने ख्वाब बयान करें, हर एक के सामने ख्वाब बयान ना किया करें, क्योंकि जो बंदा ख्वाब की ताबीर करता है वो बरहक हो जाती है। तो जब भी देखें तो कोशिश ये करें कि आप किसी नेक बंदे के सामने, कोई आलिम दीन है, मुफ्ती साहब है, बुजुर्ग है, पीरो मुर्शद है, उसके सामने जाकर ख्वाबों की ताबीर आप ख्वाब पेश किया करें ताकि वो आपकी ताबीर बताएं। अब अल्लाह का पैगंबर ने यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाबों को सुना। सुनने के बाद आपने 15 साल का आगे से टारगेट दिया। 1-2 साल की बात नहीं, 1 दिन या 2 दिन की बात नहीं की, जैसे इससे पहले बताया था तो रहा हो जाएगा, और दूसरे को कहा था तुम के सूली के ऊपर लटका दिया जाएगा, तेरे सर के ऊपर परिंदे आकर तेरा गोश्त नोच नोच कर खाएंगे। तो यहाँ वो तो कैद खाने के अंदर बताया था। अब बादशाह रियान बिन वलीद ने जो ख्वाब देखा, ख्वाब को सुनने के बाद आपने 15 साल आने वाले सारे मामलात को आपने बता दिया, और बताया हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क़ाल तज़रऊना सबअ सिनीन दअबा फमा हसदतुम फज़रूहु फ़ी सुब्बुरिही इल्ला क़लीलन मिम्मा ताकुलून। अब तुम ऐसा करो कि 7 साल तुम मुसलसल काश्त करो, यानी आपने जो खाना पीना है, काश्तकारी है, मुसलसल दिल लगा के 7 साल तक तुम काश्तकारी करो। क़ाल तज़रऊना सबअ सिनीन दअबा, 7 साल तक। और फिर करना क्या है उस 7 सालों के अंदर, फमा हसदतुम फज़रूहु फ़ी सुब्बुरिही इल्ला क़लीलन मिम्मा ताकुलून। उन 7 सालों के अंदर जो तुमने फसल को काटना है, उनके अंदर जो दाने वगैरह हैं, वो उनके जो सिट्टे हैं या दाने हैं, आपने उनको काटना नहीं है, यानी दाने बाहर नहीं निकालने, बल्कि दानों के सिट्टों के अंदर ही दाने रहने देना है। उस फसल को जितनी तुमने काटनी है उसको उसी तरह तुम ज़ख़ीरा करते जाओ। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम की इस दानाई को, इस हिकमत को करोड़ों जाने भी कुर्बान आपको रब इज़्ज़ुल जलाल ने कैसा इल्म अता किया कि 7 साल तक तुम यानी जो काटो उसको उसी अंदाज में रखो। और आप ये एक किस्म का 14 साल का ये आप बताते जा रहे हैं। आजकल तो हम कोई भी गल्ला रखें, गंदम रख लें, तो 2-3 माह के बाद उसके अंदर गोली वगैरह रखनी पड़ती ताकि हमारी गंदम महफूज रहे, या को हमारा जो ज़ख़ीरा है वो महफूज रहे, हमारे गोदामों की सफाई होती रहे, हमारे गोदाम भी साफ़ रहें, और फिर उनके अंदर जो हमारी खुराक है वो भी महफूज रहे। अल्लाह का पैगंबर किस अंदाज में, अल्लाह ने कैसा उनको दानाई अता फरमाई, कैसी हिकमत अता फरमाई। फरमाते कि उन सिट्टों के अंदर दानों को उसी अंदाज में रहने दो। तुमने फसल जो काटनी है, काटने के बाद जितना तुमसे हो सके जो तुमने खानी है, फमा हसदतुम फज़रूहु, उनको उसी अंदाज में रखो, फी सुब्बुरिही इल्ला क़लीलन मिम्मा ताकुलून, जितना तुमने खाना है, जितनी तुम्हारी ज़रूरियात है उतनी वहाँ से तुम अपना गल्ला लो, बकिया गल्ला उसी अंदाज में सिट्टों के अंदर ही महफूज रहे। जैसा कि मशीन लगाते हैं, दाने अलग हो जाते हैं, तूड़ी वगैरह अलग हो जाती है, तो अल्लाह का पैगंबर किस अंदाज की दनाई की हिकमत दे रहा है। और उसके बाद फरमाया, इसके बाद क्या होगा, सुम्मा याती मिन बाद ज़ालिका सबउन शिदाद,
اس کے بعد 7 سال قحط سالی کے آئیں گے۔ اب قحط سالی ابھی آیا نہیں، اللہ کا پیغمبر پہلے سے بتا رہا ہے پہلے 7 سال تم نے خوب کاشتکاری کرنی ہے، اس کے بعد 7 سال قحط سالی کے آئیں گے، اور ان قحط سالی کے اندر کیا کرنا ہے تم نے؟ یَأْکُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْسِنُونَ، جو تم نے جمع کیا ہوا ہے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے غلہ نکالتے جاؤ تاکہ تمہاری ضروریات پوری ہوتی رہیں۔ سارے غلے کو تم نے اسی انداز میں صاف کر کے نہیں رکھ دینا، یعنی گندم وغیرہ کو تم نے بوریوں کے اندر نہیں رکھنا، بلکہ اسی انداز میں جو ان کے ساتھ بالیاں ہیں، سٹے وغیرہ ہیں، اسی انداز میں محفوظ رہیں۔ اب اس وقت یہ گولیاں وغیرہ ہوتی نہیں تھی گندم کو محفوظ رکھنے کے لیے، جیسے ہم 2 مہینے گندم رکھے، تیسرے مہینے سسری لگ جاتی ہے، سنڈی لگ جاتی ہے، یا کسی اور طریقے سے یہ گندم خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ کا پیغمبر جو اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا، آپ کی اس دانائی کے اس حکمت کو دیکھیں تو کروڑوں جانیں بھی قربان حضرت یوسف علیہ السلام کے حکمت کے اوپر، جو اللہ پاک نے آپ کو علم عطا کیا تھا، دانائی عطا فرمائی تھی۔ اور 14 سالوں کے بعد آپ 15ویں سال کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ اب 15ویں سال کے بعد کیا ہوگا؟ ثم یأتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، اور اس کے بعد 1 سال آئے گا، یعنی 7 سال تم نے اپنا ذخیرہ جمع کرنا ہے، پھر 7 سال تم نے کھاتے رہنا ہے تھوڑا تھوڑا نکال کے، اور ان کو ان سٹوں کے اندر ہی، اس فصل کے اندر ہی دانوں غلے کو رہنے دینا ہے، جتنی تمہیں ضرورت ہو وہاں سے نکال لینا۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ 7 سال پہلے، 7 سال بعد والے، اور اس کے بعد 1 سال آئے گا، یعنی 15واں جو سال آئے گا، 15ویں سال کیا ہوگا؟ ثم یأتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، 15ویں سال تمہارے اوپر بارش بہت ہوگی، غلے کی فراوانی ہوگی، اور غلے کی جو فراوانی ہوگی، اور اس سال تم نے کیا کرنا؟ تم اپنے پھلوں کا رس نچوڑو گے، یعنی اس 15ویں سال بارش بھی ہوگی، تمہاری زراعت بھی زیادہ ہوگی، اور جو تمہیں غلہ تمہارے جو پھل ہے اس وافر مقدار کے اندر ہوں گے کہ تم پانی پینے کی بجائے اپنے پھلوں کو نچوڑ کے اپنے، اس وقت ایریے کے اندر انگور تھا، انار تھے، اسی انداز انجیر وغیرہ تھی، یا دیگر جو پھل وغیرہ تھے، اور سبزہ اس انداز میں ہوگا، تمہارے جانور اس سبزے کو چرتے رہیں گے، دودھ کی فراوانی ہوگی، اور دیگر تمہارے پاس رزق کی جو کمی تھی وہ ساری ختم ہو جائے گی۔ اور جب یہ آپ نے خوابوں کی تعبیر کے بارے میں بتایا، وہ آدمی بڑا حیران ہوا، یہ کتنا زیرک، حالانکہ اس نے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ زمانہ گزارا تھا، ایک عرصہ گزارا تھا۔ جب خواب لے کے اپنے بادشاہ ریان بن ولید کے پاس جاتا ہے، جا کر خواب کو بیان کیا، اس کی تعبیر کو بیان کیا، بادشاہ بڑا حیران ہوتا ہے۔ یہ ہمارے قید خانے کے اندر ایک قیدی ایسا ہے، اتنا زیرک ہے، اتنا دانش مند ہے، اتنی عقل کی، اتنی دانائی کی جس نے ہمیں باتیں بتائیں، ایسا تو آج تک کسی نے بتائی نہیں تھا۔ میں نے اپنے اس میرے محفل کے اندر بیٹھنے والے جن کو میں تنخواہ دیتا ہوں، جن کو خرچہ دیتا ہوں، آج تک تو انہوں نے بھی ایسی بات نہیں کی جتنی بات اس قیدی نے میرے خواب کے بارے میں بتائی۔ تو بادشاہ ریان بن ولید آگے سے کہتا ہے، وقال الملک ائتونی بہ، جاؤ جلدی سے اس آدمی کو میرے پاس لے کے آؤ۔ اور جب فلما جاءہ الرسول، اور جب وہ اس کو بلانے والا آیا، بلانے کے لیے، کہ اے یوسف جلدی سے آ، تمہیں بادشاہ بلا رہا ہے، آج بادشاہ تیرے اوپر بڑا خوش ہے، جلدی سے آ، وہ تمہیں بلا رہا ہے، ہو سکتا تمہیں انعام و اکرام عطا فرمائے۔ تو آگے سے یوسف علیہ السلام جو کہ قید خانہ کے اندر ہیں، آگے سے جواب دیتے ہیں، قال ارجع الی ربک، جا تو اپنے بادشاہ کے پاس لوٹ کے چلا جا، میں نے ابھی نہیں نکلنا، اپنے بادشاہ کے پاس جا، اور جا اپنے بادشاہ کے پاس جا اور بادشاہ کو جا کر پوچھ، فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم، بادشاہ کو پوچھ ان عورتوں کا کیا بنا جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹا تھا، یعنی یوسف علیہ السلام کو دیکھے جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا تھا، مقصد یہ تھا۔ اور آگے فرمایا ان ربی بکیدہن علیم،
میرا رب تو ان کے مکر و فریب کو بھی جانتا ہے۔ تو مقصد یہ تھا پہلے سارے لوگوں کے سامنے مجھے بتایا جائے کہ میرے اوپر الزام لگانے والوں نے جو میرے اوپر الزام لگائے تھے، آج ان کے الزام لگانے والوں کو ان کی حقیقت سامنے آ جائے۔ اور جب قاصد واپس جاتا ہے، جا کر کہا اے بادشاہ سلامت، وہ قیدی کہتا ہے تو فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اے بادشاہ سلامت، میرے اوپر الزام لگانے والی عورتیں جو تھی ان سے پوچھو جنہوں نے میرے اوپر الزام لگائے، اور جنہوں نے جس نے الزام لگایا اور جنہوں نے ہاتھ کاٹ لیے، ان کے بارے میں ذرا پوچھیں۔ تو جب اتنا ہوا تو قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، بادشاہ نے سب کو بلایا، بلانے کے بعد پوچھا تو سب عورتوں نے آگے سے جواب دیا قلنا حاشا للہ، یعنی الزام تو ایک عورت نے لگایا تھا نا، زلیخا نے، بقیہ نے تو الزام نہیں لگایا تھا، لیکن حسن یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کے بجائے پھل کاٹنے کے ان عورتوں نے اپنے ہاتھوں کو بھی کاٹ لیا۔ یعنی اس انداز پر ان کو خبر ہی نہیں تھی کہ ہم پھل کاٹ رہی ہیں یا کہ یوسف یا کہ ہم اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہی ہیں، پتہ ہی نہیں چلا۔ جب بلایا بادشاہ نے تو سب عورتیں آگے سے جواب دیتی ہیں قلنا حاشا للہ۔ اے حاشا للہ اس کے کئی تراجم آتے ہیں، کئی اس کے معنی آتے ہیں، اور اس کا معنی طرح طرح کے مختلف لغت کے لحاظ سے اس کے معنی آتے ہیں۔ انہوں نے کہا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے تو ان کے اندر کوئی برائی دیکھی نہیں ہے۔ یعنی وہ تو، اور اس سے پہلے جو وہ عورتیں کہہ چکی تھی، اس سے پہلے بھی عورتوں نے جواب دیا تھا، اور پہلے والا جواب کیا تھا ادھر بھی وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ، انہوں نے کہا ما ھذا بشرا، یہ تو انسان ہے ہی نہیں، یعنی اس کی صفات کیا، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو معزز فرشتہ لگتا ہے۔ یعنی یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد یہ تو بڑا معزز فرشتہ ہے۔ اور یہاں بھی انہوں نے کہا قلنا حاشا للہ، حاشا للہ، یعنی کہ آپ یوں کہ اللہ کی قسم ہم نے تو اس کے اندر کوئی برائی دیکھی نہیں ہے۔ اور جب اتنا کہا تو اس وقت قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق، عزیز مصر کی بیوی نے بھی پہچان لیا کہ اب حق واضح ہو گیا ہے۔ انا راودتہ عن نفسی وانہ لمن الصادقین، اور انہوں نے کہا جو خیالات تھے وہ تو میری طرف تھے، وہ تو سچوں میں سے ہیں، نیکوکاروں میں سے ہیں۔ تو جب اتنا مرحلہ طے ہوا تو ساتھ ہی کیا ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین، کہ انہوں نے ساتھ یوں بھی کہا کہ میں نے کسی کے اندر خیانت نہیں کی، جو میں نے کیا اللہ کی طرف سے، یعنی کہ جو میں نے اس کے اندر خیانت کی اور اللہ تبارک تعالیٰ دیکھ رہا ہے سارے معاملات۔ اور پھر اپنے نفس کے بارے میں بھی یوں کہا وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری نہیں کہتا، ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس امارہ تو ہمیشہ برائی کی طرف دھکیلتا ہے، الا ما رحم ربی، ما سوائے اس کے جس کے اوپر اللہ کا رحم ہو جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ اور بادشاہ ریان بن ولید جب اس بات کو سنتا ہے، سننے کے بعد کہا وہ بندہ بڑا ہی کوئی زیرک ہے، جس کے بارے میں آج یہ عورتیں بھی گواہی دے رہی ہیں کہ وہ تو بہت اچھا آدمی تھا، ہم نے تو ان کے اندر برائی دیکھی نہیں۔ تو اس وقت بادشاہ کے دل کے اندر یوسف علیہ السلام کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور جب محبت پیدا ہوئی تو محبت بھی پیدا ہوئی، مؤدت بھی پیدا ہوئی، قدر بھی پیدا ہوئی۔ تو بادشاہ ریان بن ولید آگے سے کہتا ہے وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی، جاؤ تم اس کو بلا کر لاؤ، میں اس کو کوئی اچھا عہدہ دینا چاہتا ہوں، میں اس کو اپنے طرف سے اچھی جگہ اس کو دینا چاہتا ہوں، اچھا مقام عطا کرنا چاہتا ہوں، اچھا عہدہ دینا چاہتا ہوں، اس کو بلا کر لاؤ۔ اور جب قاصد آتا ہے اس وقت آپ نے غسل کیا، کپڑے تبدیل کیے، اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد جب بادشاہ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لے کے جاتے بیٹھتے ہیں، فلما کلمہ، اور جب آپ نے کلام کیا اور اس خواب کی دوبارہ پھر آپ نے وضاحت کے ساتھ
کہ اس انداز میں دریائے نیل سے گائے نکلی، اس انداز میں گائیوں کو کمزور گائیوں نے کھا لیا، پھر اس انداز میں وہاں سے بالیاں پیدا ہوئیں، اس انداز میں ساتھ خشک ہیں، انہوں نے ان کو دیکھتے دیکھتے جلا دیا۔ یعنی پوری تفصیل کے ساتھ یوسف علیہ السلام نے جب اس خواب کی تعبیر کو ان کے سامنے بیان کیا اور ساتھ ہی کلام کیا نا، فلما کلمہ، کلام کیا، تو کلام جب ہوتا گیا، اللہ کے نبی کا کلام ہی اعلیٰ اور عرفہ ہوتا ہے، نور علی نور ہوتا ہے، ان کے زبان سے تو نکلے ہوئے الفاظ وہ بھی ایک قسم کے پھولوں کی طرح مہک رہے ہوتے ہیں۔ کہتا ہے قال انک اليوم لدینا مکین امین، آج کے دن آپ ہمارے معزز ہیں، آپ ہمارے دار ہیں، آپ کو رب ذوالجلال نے جو کرم عطا کیا تھا اس وقت ظاہر ہونا شروع ہوا۔ تو جب ساری گفتگو ہوئی اسی انداز میں، ابھی کہیں گئے نہیں، تو کئی پہلو کے اوپر گفتگو ہوتی گئی۔ جب کئی پہلو کے اوپر گفتگو ہوئی کہ اس کے بعد 7 سال کاشتکاری کیسے کریں گے، اس کو محفوظ کیسے کیا جائے گا، اس کے بعد پھر یہ نظام کیسا چلایا جائے گا ملک کا، یہ تو 14 سال بنتے، 14 سال کا ایک عرصہ ہوگا، تو یہ کیسا ہوگا؟ تو اس وقت اللہ کا نبی فرماتا ہے قال اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے خزانوں کے اوپر معمور کر دیا جائے، انی حفیظ علیم، میں اس کا نگہبان بھی ہوں، میں جاننے والا بھی ہوں۔ اور بادشاہ نے اسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس یعنی جو خزانے تھے، خزانوں کا مالک بھی بنا دیا، اور کچھ عرصے کے بعد اس بادشاہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، بادشاہ فوت ہو جاتا ہے۔ تو بادشاہ کے نے ابھی محفل کے اندر بیٹھے ہیں، بادشاہ کے پاس ہی بیٹھے ہیں، اس وقت رب ذوالجلال کی طرف سے ان کے اوپر جو انعام ہوا، کرم ہوا، زمین کے خزانوں کے مالک یعنی پورے مصر کے خزانوں کے مالک ہو گئے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے اسی انداز میں یوسف علیہ السلام کو بادشاہت عطا فرمائی۔ تو بیان لمبا ہوتا جا رہا ہے، اسی کے اوپر میں اکتفا کرتا ہوں۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اللہ پاک جب چاہتا ہے، جس انداز میں چاہتا ہے، بندے کو عزت و احترام بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک وہ قادر کریم ہے، کہاں قید خانے کی زندگی، کہاں قید خانے سے نکال کے رب ذوالجلال نے یوسف علیہ السلام کو تخت شاہی کے اوپر بٹھا دیا۔ وہ قید خانے کے اندر ڈالنے والی ذات بھی ہو اور تخت شاہی کے اوپر بٹھانے والی ذات بھی وہی ہے، وہی جس کو چاہتا ہے تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہتا ہے بادشاہت بنا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ملک عطا فرما دیتا ہے، وہ قادر کریم ہے، جس انداز میں چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم سننے کی، سنانے کی، سمجھنے کی رب ذوالجلال توفیق عطا فرمائے، سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ چوتھی قسط اور 5ویں قسط اس کے بعد بیان ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کے اوپر غور و فکر کر کے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔